अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़ और मुझे कहते हैं फसीहा। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे यमन ने एक और जहाज़ को मार दिया, जबकि इजरायली फ़ौजियों की हलाकत के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। इमरान खान से जेल में कौन से मुल्क के वज़ीर आज़म मिलना चाहते थे? क्या फवाद चौधरी और इमरान खान के दरमियान सुलह हो गई? नवाज शरीफ अमेरिका में क्या वाकई इलाज करने गए या अहम मुलाकातें हैं? ईमान मज़ारी और इनके शौहर के साथ पुलिस ने कैसा रवैया किया, जानते हैं इस व्लॉग में। हरमीत, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यमन ने एक और जहाज़ को मार गिराया। फसिया, इसमें कोई शक नहीं। अभी जो हमारे पास खबर आई स्क्रीन पर हम आपको दिखा देते हैं कि ये जो है इन्होंने खबर जो दी है, ख़ासकर जो मेरी टाइम ये कोट कर रहा है। अब हम थोड़े से घबराए हुए हैं, तो हम कहते हैं मेरी टाइम ने कोट किया है यमन की जानिब से। उन्होंने कहा है कि मेरी टाइम के मुताबिक यमन के जनूब में 25 समंदरी मील के फासले पर एक वाक़या रिपोर्ट मौसूल हुआ है। बरतानवी एम्बरी अथॉरिटी एक तिजारती जहाज़ बाबुल मंदब के करीब यमन के जुबाब जनूब मगरब में तकरीबन 14 समंदरी मील जनूब मगरब में बहुत ही करीब से 2 धमाकों से जो है इसको तबाह किया है। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ, यमन इस सारी लड़ाई में जो कर रहा है, यानी 192-93 जहाज़ हो चुके हैं जो यमन मार चुका है। और इस जो जहाज़ की वीडियो मैंने देखी है, बाकायदा उन्होंने वीडियो भी जारी कर दी है। यमन ने वीडियो, बड़ा हैवी किस्म का बहरी ये जहाज़ है, और जैसे वो यानी वो जब हमला करते हैं पूरे फुटेज उन्होंने शाये की और बीच में से ये फट जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि यमन इस सारी सिचुएशन में किस तरीके से जो है वो कर रहा है। इसी तरह आपने जो दूसरा सवाल किया कि फ़ौजियों की हलाकतें, इसराइल मीडिया ये कोट कर रहा है कि तकरीबन 88 के करीब कल जो अमवात हुई हैं, उसमें अमवात मैंने कल ज़ख्मी बोला था, लेकिन अभी कुछ मीडिया कह रहा है कि उनकी डेथ हो चुकी है। इसराइल को इस वक्त बहुत बड़ा धचका जो चल रहा है वो ज़मीनी जंग से। ज़मीनी जंग में मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इनके साथ वॉर करना मुश्किल है हिज़्बुल्लाह के साथ। उसकी वजूहत वसीह यही है कि गुरेला जंग लुबनान जो है और हिज़्बुल्लाह जो है उसमें वो बड़ा तगड़ा है, क्योंकि उनके इलाके हैं, सब कुछ वो जानते हैं। इसराइल के जो फौजी हैं वो उन इलाकों से ज़्यादा बलद नहीं है। और फिर ज़मीनी जंग अभी तक वो इतने कर नहीं चुके हैं। माजी में 2 जंगें हुई थी, हसन नसरुल्लाह जब हयात थे उनकी निगरानी में, दोनों जंगें इसराइल हार चुका था। फ़िज़ाई जंग में अगर हम बात करें तो फ़िज़ाई जंग में इसराइल तगड़ा है, जारी बात है। लेकिन अब जो फ़िज़ाई लड़ाई हुई है ईरान के साथ, उसमें भी इसराइल को पसपाई मिली है। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई इतना ख़ास हमला नहीं था, हमला बड़ा तगड़ा था। 100 से ज़ायद फाइटर पहुंच चुके थे और उड़ान उन्होंने शाम और इराक के अड्डों से भरी थी। ये अड्डे जो है ज़ेरे निगरानी है अमेरिका के। तो ये सिचुएशन हुई थी, और उस यानी इन्होंने जो हमले किए हैं ये 400 किलोमीटर दूर फासले पर हमले किए ईरान पर, क्योंकि इनको पता था कि माजी में एक ड्रोन अमेरिका ने छोड़ा था, बड़ा ख़तरनाक किस्म का ड्रोन जो जिसके सिग्नल तक नहीं पकड़े जा सकते थे, उसको ईरान ने मार दिया था। तो अमेरिकन उस पर भी हैरान थे। तो मेरे ख्याल में इस वक्त एक तो मशरिक़ वस्ता में ये पहली खबर आई है। इमरान खान के हवाले से हम बात कर लेते हैं। इमरान खान से जेल में कौन से वज़ीर आज़म मिलना चाहते थे? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान से बहुत सारे लोग मिलना चाहते थे, मिलने की कोशिश बहुत सारे लोगों ने की, बहुत सारे लोग मिले भी, और जो पैगाम वो लेके गए उस पे इमरान खान इनकारी थे, और ये हम बावसूख ज़राए से ये बात कर रहे हैं। और जो बात आपने कर रही कि किस मुल्क के वज़ीर आज़म, ये वो मुल्क है जिसके वज़ीर आज़म को, आज वो वज़ीर आज़म है, कल वो अपोजिशन लीडर था, और इसके अपोजिशन लीडर्स पर तमाम तर उस वक्त जो है, जब ये मलेशिया की हम बात कर रहे हैं, मलेशिया की उस वक्त मैं भी मलेशिया में था, और उनके 2-3 चैनल है, टीवी लीमा, टीवी तीगा, टीवी दुआ कहते हैं 2 को, तीगा 3 को कहते हैं, लीमा 5 को कहते हैं। तो ये 3-4 उनके 2-3 चैनल हैं जो स्टेट चैनल हैं। बाकी वहाँ पे भी कदगने बहुत हैं, मतलब प्राइवेट चैनल के लिए कोई आज़ादी नहीं है। तो जो अनवर इब्राहिम साहब थे ये अपोजिशन लीडर थे। इनके साथ चाइनीज़ बहुत हैं, चाइनीज़ बड़े तगड़े हैं, मुआशी तौर पर बड़े तगड़े, कारोबार उनके हाथ में मलेशिया का। हिंदू जो है तामिल हैं, वो टामिल इंडियंस हैं, वो जो मलेशियन टामिल इंडियंस हैं वो इनकी पार्टी में ज़्यादा हैं। जो सिख हैं, अपोजिशन लीडर था करपाल सिंह,
کرپال سنگھ کو امنو جو پارٹی ہے مہاتیر کی, انہوں نے قتل کرایا تھا روڈ ایکسیڈنٹ میں. بہت تگڑے قسم کے وکیل تھے. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی شخص پھانسی کے تخت پر گلے میں ان کا رسا ڈالا جا رہا ہو نا پھانسی کا, تو وہ جا کے وہاں روک لیتے تھے. یعنی اتنی طاقت تھی اس کے آرگومنٹ میں. ان کو انہوں نے قتل کیا. اب انور ابراہیم کو خود انہوں نے زیادتیاں وہاں کی ملیشیا کی اسٹیبلشمنٹ, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے, کیونکہ وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ دماغ کے بندے تھے, اور ملیشیا نے اس پر کئی جنسی زیادتیوں کے وغیرہ کے کیس, نقلی قسم کے کیس جس طرح پاکستان میں بنائے جاتے ہیں, وہ بنانے کی کچھ ڈاکومنٹریز بناتے تھے, جس طرح ہمارے 9 مئی میں بہت ساری چیزیں چل رہی تھی. وہی سچویشن, سیم سچویشن. انور ابراہیم جو ہے, حالانکہ مہاتیر کی بیوی بھی عمران خان کی فین ہے, مہاتیر بھی عمران خان کا فین ہے, انور ابراہیم تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, لیکن وہ بھی خان کا فین ہے. اور خان کو کئی دفعہ انہوں نے کوٹ کیا کئی بڑے بڑے اجلاس میں. اور جب وہ اس وقت آئے تھے انور ابراہیم صاحب, تو یہ ابھی جو دورہ تھا ریسنٹلی, انہوں نے کہا میں نے عمران خان سے ملنا ہے, لیکن پھر انہوں نے روک دیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیل انتظامیہ کون مانیٹر کر رہا ہے, تو انہوں نے روک دیا. تو یہ خبر ہمارے پاس جو آئی تو ہم نے کہا ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. اچھا, پی ٹی آئی کی طرف سے یہ خبر بھی آ رہی ہے, ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. دیکھیے, کل مریم نواز نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے. اس نے کہا عنقریب, یہ ہم اس کی اسٹیٹمنٹ کوٹ ان کوٹ رکھ لیتے ہیں جو انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ عنقریب یہ فتنہ ختم ہو جائے گا, اس کو ہم مٹا دیں گے. اس قسم کی اس نے جو ہے وہ تقریر کی ہے. اب آپ مریم نواز کی اس تقریر کو دیکھ لیں. اس سے آج تقریباً جائیں جب وزیر آباد پہ عمران خان پہ حملہ ہوتا ہے, تو اب مریم اورنگزیب کی اسٹیٹمنٹ نکالیں. جب اس وقت وزیر اطلاعات تھی, جاوید لطیف صاحب کو نکال دیں. انہوں نے ایک مذہبی کارڈ کھیلا تھا, اور اس میں ایک اور صحافی بھی تھا, زیادہ تر پیپلز پارٹی کے قریب, وہ ستی صاحب ہیں, وہ بھی آپ کے ستی خاندان سے ہیں, تو انہوں نے بھی اس میں بڑا رول پلے کیا تھا. اب کوشش یہ تھی کہ مذہبی رنگ دے کے خان صاحب کو جو ہے اس دنیا سے ہٹایا جائے. اور پھر جس شخص نے گولی چلائی تھی اس شخص نے بھی کہا تھا کہ میں عمران خان صاحب کے خلاف ہوں, کیونکہ انہوں نے مذہب کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کی ہیں. بہرحال وہ سارا پروپیگنڈا تھا, لیکن خان پہ اٹیک ہوا. دوسری بات جو مریم نواز کہہ رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, مریم نواز سی ایم ہے, اس وقت پنجاب کی سی ایم ہے. پنجاب اڈیالہ جیل کس کے انڈر آتا ہے؟ مریم نواز کے انڈر آتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف ماضی میں اپنے لوگوں کے ساتھ تھا. عابد باکسر کا کیا کردار تھا, دیگر ڈی ایس ایس پی ایس ایس پی کا کیا کردار تھا, وہ سب کے سامنے ہے. تو مریم نواز کا غصہ وہ سامنے نظر آ رہا ہے. تو ایسی سچویشن میں, کیونکہ جو عمران خان کی بہنیں آزاد ہوئی ہیں اور انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی ہے, تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مجھے کہا گیا کہ آپ خاموش رہو, باہر کسی میڈیا کو نہ بتاؤ, لیکن میں بتانے والی ہوں, مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. عمران خان کے ساتھ یہ کہتے ہیں, پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ اگر وہ پنجاب جیل میں ہے تو کھانے میں کچھ بھی اس کو دیا جا سکتا ہے, ان کو جو ہے شفٹ کیا جائے کے پی کے کسی جیل میں, نہ کہ پنجاب کے کسی جیل میں. تو ایک طرف تو یہ خبریں چل رہی ہیں. دوسری جانب حالات یہ ہیں عمران خان کے لیے کہ میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں, کیونکہ آپ نے سوال تو نہیں کیا پر میں خبر دیتا ہوں. خبر یہ ہے کہ نومبر میں جو الیکشن 5 نومبر کو ہونے جا رہے ہیں, مسلمان جتنے بھی ہیں, بڑی تعداد میں مسلمان, میرے خیال میں 35 لاکھ کے قریب بنتے ہیں, اس میں سے 200-250 لوگ بڑے تگڑی پوزیشن پہ ہیں. اور وہ جو پوزیشن پہ وہ صرف پاکستانی نہیں ہیں, وہ انڈینز ہیں, وہ فرانس سے ہیں, وہ سعودی عرب سے ہیں, ایران سے ہیں, ٹرکی سے ہیں. اب وہ لوگ سارے خان کے فین ہیں, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اچھا, جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بڑے تگڑے قسم کے. اب یہاں پہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ دیکھو عمران خان ریجیم چینج آپریشن کا عمران خان نے جو ہے سیدھا امریکہ پر وہ کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ انوالومنٹ تھی, اور وہ کھل کے ڈونلڈ لو یہ سب کا کردار سامنے ہے. لیکن یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے گراؤنڈ پہ کون کر رہا ہے؟ ڈاکٹرز ہیں پاکستانی, بیوروکریسی میں لوگ ہیں, منسٹری میں لوگ ہیں, بڑے بڑے عہدوں پر جن کے اپنی تنظیمیں بنی ہیں, وہ لوگ جا کر کانگریس مین کو قائل کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے. اب برطانیہ میں بھی خط جو ہے لکھا گیا ہے. آج جو بائیڈن کو خط جو ہے وہ پہنچ گیا ہے, 62 کانگریس مین کا خط پہنچ چکا ہے. 62 کانگریس مین کا خط پہنچ چکا ہے. اس میں انسانی حقوق کی پامالی جو یہاں پہ ہو رہی ہیں, اسی طرح جو انٹرنیٹ کی بندش ہے, اس طرح لوگوں کو جو اٹھوایا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کے لوگ, درجنوں خواتین اس وقت جیل میں ہیں, ظلم اور بربریت آپ نے دیکھی, ساری چیزیں ود ایویڈنس انہوں نے دی ہیں. یہ میری خبر ہے. اب جو بائیڈن کے ترجمان جو ہے مک متھر ہے, پتہ نہیں ان کا نام میں تھوڑا سا بھول گیا, ترجمان جو ہے مک آتا ہے ان کے نام میں, انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو خود مختار آزاد ریاست کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں. بہرحال جو بائیڈن کے معاملات چینج ہونے والے ہیں,
اگر آتے ہیں یہ جناب یہ جو سفید بالوں والے ہیں، سفید بالوں تو ویسے بائیڈن بھی ہے لیکن یہ گولڈن بالوں والے جو ہیں کیا نام ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے پیچھے جو لوگ ہیں اس میں سب سے زیادہ لابنگ کرنے والے جو لوگ ہیں پاکستانی مسلمان ہیں اور دیگر مسلمان ہیں. تو انہوں نے کل عہد کیا کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہیں. تو بہت بڑا ووٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ مل رہا ہے. پھر دیگر معاملات ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ خان کے لیے ریلیکسیشن عالمی سطح پر انتہائی دباؤ پڑ رہا ہے. برطانیہ میں بڑھ رہا ہے. اقوام متحدہ میں اینٹونی گونترس نے آواز اٹھائی ہے. پھر یہ اوورسیز پاکستانی اپنے طریقے سے کام کریں. ورنہ لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ جس طرح بھٹو کو پھانسی کے تخت پر لٹکایا گیا اسی طرح مریم نواز جیسے لوگوں کی خواہش ہے کہ خان کو جوڈیشری مرڈر اس کا کیا جائے. اچھا، پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک اور سوال بھی میرے ذہن میں آیا، کیا فواد چودھری اور عمران خان کے درمیان صلح ہو گئی ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں فواد چودھری جو ہے ایک بڑی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. والد صاحب چاچا ان کے جو تایا تھے گورنر تھے، ان کی پرورش جو ہے فواد چودھری کی پرورش تقریباً انہوں نے کی لاہور کے گورنر ہاؤس وغیرہ میں. سیاسی معاملات میں بڑا تگڑا یہ خاندان ہے. اب فواد چودھری تھوڑے سے بلنٹ ہیں، یعنی بولتے ہیں تھکا کے بولتے ہیں. صحافی اس سے بڑے تنگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود بھی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر رہ چکے ہیں. جو باتیں وہ کرتے ہیں کچھ باتوں کے ساتھ میں بالکل اگری کرتا ہوں، وہ ٹھیک بھی کرتے ہیں، بری نہیں کرتے ہیں. کچھ حدود ہیں جس میں اس وقت اس کو رہنا چاہیے جس کی وجہ سے معاملات بگڑے ہیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کی خواہش ہے، جو نیا طبقہ آیا ہوا ہے پی ٹی آئی کا نا، کالے کوٹ والا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ پرانے لوگ دور اور ہم آگے حاوی ہو جائیں. اب اس میں تو کافی لوگ کمپرومائز ہیں. میں نے کل یہ خبر دی تھی کہ تقریباً 60% لوگ کمپرومائز ہیں، ٹھیک ہے، 40% عمران خان کے ساتھ ہے. اب پرانی جو پی ٹی آئی ہے اس میں جو لوگ ہیں، نئے لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے، پرانے ان کو نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتے. ایک دراڑ تو ہے. اب ایسی سچویشن میں فواد چودھری جو ہے وہ دوبارہ، حالانکہ فواد چودھری کے بھائی کو میں جانتا ہوں، فراز چودھری، وہ اس کا گھر توڑا گیا، گاڑی توڑی گئی، اس کے ساتھ ظلم کیا گیا، ایف آئی آر وغیرہ سب کچھ درج ہرائی. اس کے باوجود وہ شخص جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. یہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی نے ان کو سائڈ پر کر دیا. فیصل چودھری پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، ان کی لیگل ٹیم میں تھا. اب میں شارٹ کر لے تو ٹائم کم ہے. تو پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم میں ان کی باتیں ہوئی، عمران خان نے ایک تو سلمان اکرم راجہ اور فیصل چودھری کی صلح کرائی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک پیغام دیا ہے کہ فواد چودھری اگر پی ٹی آئی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، عمران خان نے کہا ہے، تو آپ خاموش ہو جائیں. تو فواد چودھری نے آج ٹویٹر کے ذریعے کل پیغام دیا کہ بھائی صاحب میں خاموش، میں آج سے بعد کچھ نہیں بولوں گا. لیکن جو دیگر ٹائپ لوگ ہیں، مروت ٹائپ لوگ، ان کو تھوڑی سی اب ہو رہی ہے تکلیف. حمید، کیا واقعی نواز شریف امریکہ میں علاج کرنے گئے ہیں؟ دیکھیں، انفارچونیٹلی ملک کا تیسری بار وزیر اعظم، خود وزیر اعلیٰ، بیٹی وزیر اعلیٰ، بھتیجا وزیر اعلیٰ، بھائی وزیر اعلیٰ، خود وزیر اعظم، اس وقت جو ہے بھائی وزیر اعظم 2 دفعہ اور بیٹی وزیر اعلیٰ ہے. اس کے باوجود اس ملک میں مہاراجہ رنجیت سنگھ سے زیادہ حکومت انہوں نے اس مقام پر کر لی. اب ریکارڈ تو مہاراجہ کے کام نکالے، مہاراجہ رنجیت سنگھ کے تو بہت سارے کام ہیں، یعنی کہ ابھی تک وہ پرانی اس کی بلڈنگ ہیں، وہ ساری چیزیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں. ابھی تک اس نے اسپتال جو ہے اپنے لیے علاج کے لیے تیار تک نہیں کیا کہ یہ علاج کے لیے باہر ہی دوڑ چلے جاتے ہیں یہ لوگ. یعنی آپ اندازہ لگا لیں. لیکن نواز شریف صاحب اتنے بھولے نہیں ہیں کہ نواز شریف صاحب امریکہ علاج کے لیے جائیں گے. نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے. اس سے پہلے جو پڑاؤ تھا تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لے کے جاتے ہیں، جب ابھی جو سمٹ ہو رہی تھی جس میں بھارت کے کچھ صحافی آ رہے تھے، اس میں برکھا دت نے بھی اپلائی کیا تھا. برکھا دت نواز شریف کلوز ہے. نواز شریف کی بیانیہ کو انڈیا میں زبردست طریقے سے جو ہے برکھا دت لے کے جاتی ہے. ویل نون پرسنالٹی ہے برکھا دت صاحبہ، اچھی گرپ ہے صحافت میں ان کی. نواز شریف صاحب نے اسپیشلی اس میں مداخلت کی اور ان کو ویزا جو ہے دلوایا اور وہ آئی. اور پھر برکھا دت صاحبہ نے نواز شریف صاحب کا انٹرویو بھی کیا. نواز شریف صاحب نے اس میں گلے شکوے دور کرنے کی کوشش کرنے کا، ماضی کو بلانا چاہتے ہیں، میں اور مودی ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، ماضی کے قصے کو بلا کے ایک نیا سفر شروع کرتے ہیں. یعنی ایک میسج تھا کہ میں اور انڈیا آپس میں جڑنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے حالات ٹھیک ہوں، ٹریڈ ہو، لوگ آئیں جائیں. یہ دشمنیاں، یہ کدورت ہے، اس سے ہم خود تنگ ہو گئے ہیں. وہاں کے لوگ بھی تنگ ہیں، یہاں کے لوگ بھی تنگ ہیں. اب نواز شریف صاحب امریکہ کیوں گئے؟ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انٹرنیشنل جو لابی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ نواز شریف صاحب کو ایک چیز پہ ماضی میں پسند کرتی تھی کہ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا، سعودی کو بھی خوش رکھنا، ادھر جا کے امریکنس کو بھی خوش رکھنا، برطانیہ کو بھی خوش رکھنا. یہ تگڑی لابی تھی نواز شریف صاحب کی. اب معاملہ یہ ہے کہ سیاسی طور پر نواز شریف صاحب اکیلے ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سیٹ بڑی مشکل سے وہ جیتے، وہ بھی فارم 47، اور اس کو کس نے جتوایا سب کو پتا ہے. خود سے وہ جیتے، وہ ہار گئے تھے، بری طرح ہار گئے.
اب اس ہار کے بعد جب وہ انٹرنیشنلی جا رہے ہیں لابنگ کرنے کے لیے کہ بھائی صاحب آنے والی نئی انتظامیہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے قریب ہیں، تو میں اپنے بھی تعلقات بڑھاؤں، تو یہ تعلقات کو استوار کرنے کی کوشش کی جا رہی. لیکن میرا جو تجزیہ یہ ہے کہ جب امریکنز انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ دیکھتی ہے کہ بھائی صاحب اب عوام میں آپ کی ساکھ کیا ہے، عوام میں آپ کتنے مضبوط ہیں، تب جا کے وہ تھوڑا سا آپ کو تھپکی مارتے ہیں. تو نواز شریف صاحب کا ایک دور تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا جو ایک خوبصورت بیانیے کے ساتھ یہ چلے گئے تھے، بڑی عزت کے ساتھ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں ہی تھا جب انہوں نے کہا میرے لیے ارداس کرنا، اور میں نے ارداس کی 19 تاریخ تھی، اور 19 تاریخ کو یہ دوسری سال کی 19 تاریخ کو یہ چلے گئے انگلینڈ، لندن، اب اپنے آبائی گھر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آبائی گھر اگر یہ رہتے تو بڑے اچھا ہوتا، ریٹائر لے لیتے. ولی خان نے بھی سیاست سے استعفیٰ دیا تھا، کوئی بری بات نہیں ہے. بہرحال میرا تجزیہ یہ ہے کہ مشکلات ہیں نواز شریف صاحب کے لیے آنے والے دنوں میں. مزید انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو قائل کرنا، نئے لوگ آ چکے ہیں، نئی انتظامیہ ہے، تو بڑا مشکل ہو جائے گا. بہت شکریہ حرمیت. مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.